एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ जई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, काफ़ी दिनों से ख़बरें आ रही हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान में हालात कशीदा हैं। फिर उसके बाद हमने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, मुर्तज़ा सोलंकी साहब की, और उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको एक्चुअल सिचुएशन आज बतानी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं और कहा कि जी जीबी के हवाले से आपका शो नहीं आया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो आई वाज इन कांटेक्ट फ्रॉम लास्ट 2 और 3 डेज, और बहुत सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की। और वो पिक्चर, मतलब मैं खुद वहाँ तो नहीं हूँ और ना अभी गया हूँ, बट इन सारी चीज़ों के बावजूद मैंने कोशिश की कि वहाँ से एक बेहतर जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है या न्यूज़ हो सकती है, वो लाई जाए और वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँ अपनी तरफ से। कहानियाँ तो हम बहुत सुनते रहते हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन मैंने यही कोशिश की और वो आज आपके साथ शेयर करनी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये डिनाई करे कि ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। और उसके साथ यूएस एम्बेसी एंड यूके की एम्बेसी, यूनाइटेड किंगडम की एम्बेसी बाकायदा एक सर्कुलर जारी करती है और अपने लोगों को कहती है कि आप जीबी की तरफ ट्रैवल ना करें अगर आप जा रहे हैं या आप इरादा रखते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड है पूरे तकरीबन जीबी में। मोबाइल इंटरनेट बंद है, कुछ जगहों पे नेटवर्क्स भी बंद किए गए हैं। कहते हैं कि सेक्टेरियन वायलेंस की वजह से ये सिचुएशन है। क्या हुआ है, स्कर्दू के लोगों ने क्या डिमांड की है, वो भी आपके साथ एक बहुत बड़ी खबर है वो, इस हवाले से कि उन्होंने क्या कहा कि अगर चलास की रोड हमारे लिए महफूज नहीं है तो हमारे लिए कारगिल के रोड को ओपन किया जाए। खैर, एक सेंसिटिव इलाका है, हिंदुस्तान क्लेम करता है कि जिसको हम एजेके यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, और उसके साथ फिर गिलगित बल्तिस्तान, वो कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है। ऐसे एरिया में इस तरह की चीज़ों का होना और फिर उसको इस तरीके से हैंडल करना, कहते हैं कि जी फ़ौज आई है और फ़ौज नहीं आई, तो उस हवाले से भी आपको बिल्कुल मैं खबर दूँगा और आपके साथ सारी जो खबरें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इन सारी खबरों की तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। खैर, गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम देखें तो ये एक पुरानी चीज़ है कि सेक्टेरियन वायलेंस वहाँ पे होता रहा है। बीच में से 10-12 साल ऐसे गुज़रे कि कोई बड़ा वाक़या हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन आज से तकरीबन 1 या डेढ़ साल पहले भी इस किस्म का वाक़या हुआ, और मुझे जो याद पड़ रहा है कि मैंने उस वीडियो को ट्विटर पे भी शेयर किया था और मैंने पहले कन्फर्म किया था कि ये वाक़ई अभी मतलब नई है या कोई पुरानी वीडियो है। तो वो बिल्कुल नई वीडियो थी, और वहाँ पे जिस तरीके से फायरिंग और ये सारा कुछ हुआ, क्योंकि वहाँ पे सुन्नी और शिया सेक्ट के लोग रहते हैं। उनके जो बड़े हैं वो फिर इस किस्म की बातें एक-दूसरे के खिलाफ जब करते हैं, तो लोग तो हमारे, मतलब मैं ये कहूँगा कि वो शायद अपनी अक़ल का इस्तेमाल तो हम लोग करते नहीं हैं। हम अगर किसी मौलवी ने कोई बात कर दी मिंबर पे बैठ के या खड़े होके या किसी तकरीर में, तो फिर हम कहते हैं यार अगर इसने कह दिया, तो अब तो फिर हमारे ऊपर ये लाज़िम है कि हम कुछ करें। ये सिचुएशन गिलगित बल्तिस्तान की है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की एक ये तो सूरत-ए-हाल है, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे जो रिसोर्सेज़ हैं सीपेक के हवाले से और बहुत सारे कंसर्न्स भी जीबी के लोगों के हमें देखने को मिले वक़्तन-फ़वक़्तन। मैं ये नहीं कहता कि अभी, बट उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपने राइट्स के हवाले से उन्होंने बहुत सारे कंसर्न शो किए। जब इंटरनेट वहाँ पे नहीं प्रॉपर था, उस हवाले से वो कश्मीर की एग्ज़ाम्पल, यानी इंडियन साइड के कश्मीर की एग्ज़ाम्पल देते थे और ये कहते थे क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। फिर आपको याद होगा कि ट्विटर के ऊपर जो लोकेशन है, हिंदुस्तान ने वो चेंज करवाई और वहाँ पे जो ट्वीट्स और ये सारी चीज़ें होती थी, तो वो हिंदुस्तान के ट्रेंड्स और
آتا تھا کیونکہ جس ڈومین کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، میں تو آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن پھر جس کنٹری میں آپ ہوتے ہیں، اگر میں افغانستان کابل میں ہوں تو پھر میرے پاس اس سے ریلیٹڈ جو ٹویٹس ہوں گی یا ٹرینڈز ہوں گے وہ مجھے دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر کسی اور کنٹری میں آپ ہیں یا میں ہوں تو وہ ہمیں اس حوالے سے چیزیں ساری دیکھنے کو ملیں گی۔ تو ایک تو یہ ہوا، پھر ایک سینسٹیوٹی اس ایریا کی میرے خیال میں اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سینسٹیو علاقہ رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات، جس طریقے سے ہندوستان کا اس وقت انفلوئنس ہے ورلڈ وائڈ، تو اس میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لیے شاید صورتحال بڑی مشکل ہو سکتی ہے، اور جب ایسے حالات ہو تو پھر اس میں کنٹرول کرنا، اور سیکٹیرین وائلنس کو ویسے تو کسی وائلنس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو سیکٹیرین وائلنس ہے یہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بڑی اس کا جو رجحان ہے وہ بڑا تھریٹننگ ہے، بہت خطرناک حد پہ یہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے پھر یہ رکتا نہیں، ہمارے سامنے اورگزئی کی ایگزامپلز ہیں، پار چنار، اس طرح کے علاقوں میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، کرما وہاں پہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی، اور سیم لائک دیٹ جو ہے وہ گلگت بالتستان بھی ہے۔ جن لوگوں کی یہ لڑائی ہے اصل میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ سعودی عربیہ اور ایران کی لڑائی تھی، یا ہے یا رہی ہے۔ آپس میں ان کی بہتری ہوئی، صورتحال میں بہت خوشی ہوئی ہم سب کو کہ ہوا، اور یقین کریں کہ مجھے لگا کہ اب شاید سیکٹیرین جو وائلنس ہے اس طرح کی، شاید اب پاکستان میں بھی اس میں کچھ کمی آئے گی، اور تھوڑا سا یہ ماحول جو ہے یہ کول ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ اب ان کے بیچ میں ایک دوسرے کہا ایمبیسیز 8-10 سال کے بعد کھلی، ایک دوسرے کہا وہ وزٹس کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اب وہ بھی تہران اور ریاض کا دورہ کریں گے، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے جو بڑی اچھی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کے کانٹیسٹ میں اگر میں دیکھوں تو اس سے زیادہ خوشی ہم لوگوں کو ہو رہی تھی کہ چلو یار اس بہانے شاید یہ چیزیں ہمیں کم دیکھنے کو ملے گی۔ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ، پھر پرچنار کا علاقہ بڑا مشہور ہے، کرما بڑا مشہور ہے، اور اس کے بعد گلگت بالتستان، یہ 3 ایریاز ایسے ہیں جو بہت زیادہ ہائیلی سینسٹیو رہتے ہیں۔ اب یہاں پر حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جی ایسا نہیں ہے، یہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ اتفاق ہے کہ میرے ایک بڑے اچھے دوست جو کام کرتے ہیں بی بی سی اردو کے لیے، زبیر خان، اتفاق ہے میں نے، یقین کریں میں نے ان کو بھی میسج کیا، اور انہوں نے پھر اپنی سٹوری جو ابھی کی ہوئی ہے اسی ایشو کے حوالے سے، تو پھر انہوں نے ہمیں وہ اپنی سٹوری بھی بھیج دی، اور مجھے میسج کیا کہ اگر آپ کو کچھ اور چاہیے اس سے ریلیٹڈ تو وہ بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، اور پروٹیسٹ کی جو پکچرز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے، وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حسینی چوک بڑا فیمس ہے وہاں پر گلگت بالتستان میں، تو وہاں پہ بہت بڑا احتجاج کیا گیا، اور جو مین روڈ ہے جس کو مین شاہراہ قراقرم کہا جاتا ہے تو اس کو بند کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کے ساتھ 144 امپوز کیا گیا، لیکن ساتھ میں انٹرنیٹ سروسز سسپینڈ کی گئی، بٹ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی وہاں پہ سچویشن بالکل نارمل ہے، اور سب کچھ کھلا ہوا ہے، اور یہ صرف جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیلم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے یہ تیاریاں ہم نے کی ہے۔ یہ ہمارے جو پاکستان کے انفارمیشن منسٹر ہے سولانگی صاحب، تو ان کا یہ بیان ہے، لیکن وہاں پہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف جو تقاریر کی گئی ہیں، اب اس نے ایک بڑی میں یہ کہوں گا کہ ایک بڑی خطرناک صورتحال اس نے اختیار کی ہے، بلکہ امریکن ایمبیسی یہ خبردار کر رہی ہے اپنے لوگوں کو کہ وہاں پہ کسی بھی وقت بہت بڑے اسکیل پہ جو وائلنس ہے وہ ہو سکتا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یار امریکہ کی ہر بات یا امریکن ایمبیسی کی ہر بات صحیح ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی، ہمیں اچھا لگے یا برا، کہ ان کی انٹیلیجنس جو ہوتی ہے وہ بڑی بڑی اسٹرانگ رہتی ہے۔ یہ بات میں اس پہ بالکل یقین کرتا ہوں، اور ہے بھی ایسا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں نے چیک کیا ہے، تو یہ چیزیں ان کی بالکل درست ثابت ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ان کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے پھر بہت سارے وہاں پہ مجھے لوکل سے بھی میں نے بات کی ہے، میں نے آپ کو کہا کہ لاسٹ 2 days سے میں یہی چیز کرتا رہا ہوں،
میں مختلف لوگوں سے مختلف سائٹس کے لوگوں سے میں نے بات کی کہ مجھے ایک ایکچوئل پکچر میرے سامنے نظر آئے، اور پھر پلس جو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ کلیم کرتے ہیں، تو وہ بھی ذرا مجھے پتہ چل جائے کہ وہ جو کلیم کر رہے اور جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے، اس کے اندر ڈفرنس کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ایسا ہے کہ ایک تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو دونوں سائڈس ہیں، ان کے پاس ویپنز ہر قسم کے، تقریباً ہر قسم کا، میرا مطلب یہ ہے کہ بڑے اسکیل کے جو ویپنز ہوتے ہیں LMG تک، وہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ بلکہ میں نے سنا ہے، اب میں اس پہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں اس بات پہ میں آپ کو بالکل صحیح بتا دوں، لیکن راکٹ لانچر اور اس طرح کی چیزیں بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ بھی ان لوگوں کے پاس، یعنی دونوں سائڈس کی، میں ایک سائڈ کی بات نہیں کرتا، کہ وہ ہے۔ اچھا، وہ دوسری بات جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں میں آپ کو اگر تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں کہ ایکچوئل سچویشن کیا ہوئی ہے، تو وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے شہریوں کے لیے جاری کردہ سفری انتباہ میں پاکستان کے زیر انتظام گلگت بالتستان کے سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ امریکہ نے شمالی علاقہ جات کے لیے سفر انتہائی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔ اگست کے شروع میں گلگت بلتستان کے مختلف شہروں میں مذہبی گروہوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے، اور بعض مذہبی رہنماؤں پر فرقہ واریت، جو سیکٹیرین وائلنس ہے، اس کو فروغ دینے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ اسکردو کے ایک مذہبی فرقے کے رہنما کے خلاف دیامیر کے شہر چلاس میں پہلے مقدمے کا اندراج اور پھر گرفتاری کے لیے احتجاج ہوا، اور مرکزی شاہراہ کو بھی جو روڈ ہے مین، اس کو بند کیا گیا۔ چلاس میں رہتے ہیں جو سنی سیکٹ کے لوگ ہیں، اور جو باقی اسکردو وغیرہ یا باقی گلگت بالتستان میں ہیں، تو وہاں پہ شیعہ سیکٹ کے لوگ میجورٹی میں موجود ہے۔ پھر اس کے دوران اچھا، اس دوران سیاسی مقام اسکردو کے احتجاجی مظاہرین نے یہ مطالبہ کر رکھا ہے کہ اگر اسکردو کے لوگوں کے لیے چلاس کا روڈ محفوظ نہیں تو ہمارے لیے کارگل روڈ کو کھول دیا جائے۔ اب یہ والی چیز اور کہتے ہیں کہ ان مظاہروں کو کے بعد گلگت بالتستان کی حکومت نے کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے صوبے بھر میں 144 امپوز کیا ہے۔ اب چلاس روڈ وہ مین شاہراہ ہے جو گلگت بالتستان کے لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے ایبٹ آباد کے ساتھ، ہزارہ ڈویژن کے ساتھ، پھر اسلام آباد کے ساتھ، یا پاکستان کے باقی علاقوں کے ساتھ اس کی ایک کنیکٹیوٹی رہتی ہے۔ اور یہ مین وہ شاہراہ ہے جو ایک اچھی روڈ، تقریباً میں کہوں گا خنجراب جو پاس ہے وہاں تک، جو چائنا کا بارڈر ہے، پاکستان چائنا کا بارڈر، تو وہاں تک ایک اچھی روڈ ہے، اور ٹریولنگ آسان ہوتی ہے۔ گو کے جگہ پہ جگہ، اب کیونکہ دیامیر بادشاہ ڈیم اور داسو ڈیم، جو سوری کہہ رہا ہوں، وہاں پہ داسو ڈیم کی وجہ سے وہاں پہ کچھ لینڈ سلائڈنگ کے واقعات بڑھ گئے، اور وہاں روڈز بلاک ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک مین علاقہ ہے سفر کرنے کے لیے ان لوگوں کے۔ بٹ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، تو اگر آپ کو یاد ہو تو بہت پہلے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، کہ جو بس سروس چلتی ہے وہاں، اس کو روکا گیا چلاس کے قریب، اور وہاں پہ ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے گئے، لوگوں کو اتارا گیا اور ان کو پھر مار دیا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات چونکہ ماضی میں ہو چکے ہیں، تو میرے خیال میں گلگت بالتستان کے جو لوگ ہیں، ان کے کنسرنز اس حوالے سے آئی تھنک سو غلط نہیں ہوں گے۔ اب کیا کارگل روڈ کھل سکتی ہے یا نہیں کھل سکتی، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش جب ہم لوگ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وقتی طور پہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید حالات کو سنبھالا مل گیا ہے اور بہتری آ گئی ہے، لیکن وہ میرے خیال میں بہت وقتی طور پہ وہ چیز ہوتی ہے۔ ہم جب کسی مرض کا علاج تھرو پراپر چینل نہیں کرتے، اور ہر مرض کا علاج ہم ایک کی میڈیسن سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ مرض کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس وقت علاقے کی سینسٹیوٹی کو، سی پیک کے حوالے سے بڑی باتیں ہم نے سنی، اس کے حوالے سے بھی لوگوں کے بڑے سارے کنسرنز ہیں کہ یار ہمیں اس سے کیا ملا۔ پروٹیسٹ وہاں پہ چل رہے ہیں، پھر چلاس کے لوگ، میں یہ کہوں گا ایک ایکسٹریم لیول پہ دونوں سائڈس کے لوگ جاتے ہیں انفارچونیٹلی، جو بڑا افسوسناک ہے۔ ریلیجن آپ کا یار اپنا معاملہ ہے، آپ کیا فالو کرتے ہیں کیا نہیں فالو کرتے، یہ میرا کنسرن نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ جی یہ اگر یا فالو نہیں کر رہے تو غلط کر رہے ہیں، اگر یہ فالو کر رہے ہیں تو یہ صحیح کر رہے ہیں۔ نو،
یہ میرا مطلب مجھے رائٹ نہیں ہے اس حوالے سے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم سب یہاں پہ جس ریلیجن کو ہم فالو کرتے ہیں، میجورٹی لوگ پاکستان کے مسلم رہتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں، جو ہم فالو کرتے ہیں اسپیشلی جو فرقہ واریت جس کو کہا جاتا ہے یا سیکٹیرینس سیکٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، اگر میں جس فرقے سے تعلق میرا ہے تو وہ تو بالکل ہر چیز میں بالکل ایکوریٹ ہے، لیکن اگر دوسرے کا ہے تو وہ پھر ہم وہاں پہ سرچ کرتے ہیں، وہاں پہ پھر کچھ چیزیں ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کو نکالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر لوگوں کو ہم کہتے ہیں اچھا دیکھو یہ فلاں نے تو فلاں دن کو یہ بات کی، پھر اس کے اگینسٹ پھر دوسری جو سیکٹ کے لوگ ہیں، جو اسکالرس اپنے آپ کو کہتے ہیں، آئی ایم سوری کہ میں اسکالر کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، اسکالرس نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اسکالر وہ آدمی ہوتا ہے کہ ایک وہ بیلنس بات کرے گا، وہ لوگوں کو لڑوائے گا نہیں، وہ لوگوں کو اس بات پہ نہیں مجبور کرے گا کہ ایک دوسرے کی جانیں لو۔ یہاں پہ دونوں سائڈس پہ وہ لوگ موجود ہیں کہ وہ اس بات پہ لوگوں کو اکساتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی جانیں لیں۔ ایک طرف تو وہاں کے دوسرے رائٹس کے حوالے سے گلگت بالتستان کے لوگ، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، وہاں پہ جو ایجوکیشن کا ریشو ہے وہ پاکستان میں اسپیشلی ہنزا، اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 99% وہاں پہ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، بڑے پرامن لوگ ہیں، میں اس بات سے بھی کوئی مجھے انکار نہیں ہے، لیکن ہمیشہ سے یہ بات میں کرتا ہوں کہ آپ کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے، اور ہمیں یہ چاہیے یا جو ہمیں لینا ہے یا جو بھی وٹ ایور دا تھنگ از، وہ ایک الگ بحث ہو جائیں گی، کچھ کبھی انڈین دوستوں کے ساتھ پروگرام ہوگا تو اس میں بھی بالکل یقیناً ہم بات کریں گے، بٹ وٹ دا تھنگ از اس کے ساتھ جو بارڈر پہ دوسرے علاقے لگتے ہیں جو ہندوستان کے کنٹرول میں ہے، میں یہ کہہ دوں گا، تو وہاں پر سچویشن میں یہ کہوں گا کہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ اگر وہ ایل اے سی تک جاتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے ایک پراپر کنیکٹیوٹی دی ہوئی ہے۔ ہاں، ہمارا اسکردو کا جو ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اب اس کو بنایا گیا، دبئی سے وہاں پہ فلائٹس بھی آنا شروع ہوئی ہیں۔ ایک کیونکہ اتفاق ہے، میں نے ابھی کچھ 1-2 ماہ پہلے اس کو وزٹ کیا تھا، اور میں نے کافی میرا اسٹے تھا وہاں پہ کچھ دیر کا، تو میں وہاں پہ گیا اور میں پورا دیکھا اس کو، ایک بہت بڑا بیس بھی ہے اور بڑا اچھا ایئرپورٹ بنا ہے، گو کہ وہاں پہ جو بلڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں آپ کے پیسنجرز کے لیے، وہ ابھی ایسے نہیں ہے، وہ بڑی نارمل سی ہے، لیکن جو باقی ایئرپورٹ کا سٹرکچر ہے تو وہ کسی صورت بھی، اسلام آباد کا ایئرپورٹ اس وقت سب سے بہتر ایئرپورٹس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں، لاہور کا ہو گیا، کراچی کا بہت پرانا بنا ہے لیکن وہ بھی بہت بہتر ہے، لیکن اسلام آباد کا ون آف دا بیسٹ ایئرپورٹ ان پاکستان۔ تو اس لیول کے رن ویز اور ٹیکسی جو ویز ہوتی ہیں وہ ساری بنی ہوئی ہے، اس طرح کے کنٹرول ٹاورز اور یہ سب کچھ بنا ہوا ہے، گو کہ پاکستان نے یہ کیا ہے، لیکن وہاں کے لوکلز کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا ان کو ہم پراپر کنیکٹیوٹی دیتے ہیں؟ وہ روڈ انفراسٹرکچر کا ہو یا وہ پھر کسی اور چیز کا ہو، وہ میرے خیال میں آج کل لوگوں کی بیسک ڈیمانڈس میں آتا ہے۔ ہم نے وہاں پہ ایس سی او جو اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہے، ہمارا فوج کا ادارہ اس کو رن کرتا ہے، اس کے ذریعے ہماری کنیکٹیوٹی اور کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ سروسز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں دی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی لوگوں کچھ زیادہ سیٹسفائڈ نہیں ہے۔ ویسے تو میں گلگت بلتستان کے لوگوں سے یہ کہوں گا، موسٹلی اسلام آباد، لاہور وغیرہ، کراچی میں بھی رہتے ہیں اور کوئی پڑھتے ہیں، بزنسز کرتے ہیں، جابس کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی خیر یہ پتا ہوگا کہ سروسز موبائل انٹرنیٹ کی اور باقی انٹرنیٹ موبائل جو سروسز وائس کالز وغیرہ کی، وہ باقی پاکستان میں بھی انتہا کی بری حالت کی ہے، انتہا کی خراب ہے، بہت اچھی نہیں ہے کہ میں کہوں، لیکن شاید یہ میں اگر کہوں کہ کم از کم ادھر سے اچھی ہوگی تو پھر شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں، میں نے کہا کہ ہندوستان کلیم کرے یا نہ کرے، لیکن ہندوستان جس طریقے سے اپنے علاقوں کو، اسپیشلی ان علاقوں کو جو ہم جس کو ڈسپیوٹڈ کہتے ہیں، اس علاقوں کو جس طریقے سے انہوں نے ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے اور جس تیزی کے ساتھ انہوں نے لاسٹ 5 to 7 ایئرس کیا، جب سے نریندر مودی صاحب کی حکومت آئی ہے وہاں پہ انڈیا میں، تو اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر بڑا یہ فوکسڈ رہے ہیں،
LAC جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس تک انہوں نے بہت پراپر کنیکٹیوٹیز دے دی, نئے بیسز بنے ان کے, جو تھے اس کو اپ گریڈ کیا گیا, ریلوے کنیکٹیوٹی دی گئی, یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے کی. ہماری ریلوے کنیکٹیوٹی جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا وہ تھا حویلیاں. حویلیہ سے اس نے جانا تھا آگے مانسہرہ, تاکوٹ اور پتہ نہیں کہاں کہاں, شاید گلگت بلتستان جو ایریا ہے چائنا خنجراب پاس جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں تک جانا تھا. تو وہاں تک تو لے جانا شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ مانسہرہ یا تاکوٹ تک اگر ہم لے جاتے تو کم از کم لوگوں کو آسانی ہوتی. لیکن ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کو آگے کرتے, ہم جو انگریز ہمیں دے کے گیا تھا جو ریلوے ٹریکس اور وہ, اور انڈیا کے مقابلے میں ہمیں زیادہ ریلوے لائنز ملی تھی, اس کو ہم نے بیچ بوجھ کے کھا لیا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, اور پھر جب دنیا باقی ہمارے اوپر تو کرتی ہے تو ہمیں وہ برا بھی لگتا ہے, اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو نا, یہ ہمارے دشمن ہے, یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. اب یہ والا جو ایشو ہے گلگت بلتستان والا, گو کہ پاکستانی ٹی وی چینلز نے اس کو کافی حد تک اگنور کرنے کی کوشش کی, لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی خبریں آئی ہیں, اور بڑی ڈیٹیل خبریں اس میں آئی ہیں. انگلش میڈیا میں, اردو میڈیا جو انٹرنیشنلی کام کر رہا ہے, جس طرح BBC اردو ہے, DW اردو ہے, یا باقی الجزیرہ ہے, عرب نیوز ہے, ان سب نے اس کو فل کوریج دی ہے. تو چیزیں تو چھپنے سے رہی. اگر ہم یہ کہیں گے کہ اس 2023 میں ہم کچھ چھپا لیں گے, یا کسی بھی کنٹری کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار وہاں پہ کچھ ہوگا اور وہ چھپا دیا جائے گا, یا اس کی خبر نہیں نکلے گی, تو خبر نکلتی ہے اور خبر آتی ہے. وہ بے شک کہیں سے ہو, وہ بلوچستان کے ریموٹ علاقوں سے ہو, وہ خیبر پختونخوا کے علاقوں سے ہو, وہ گلگت بالتستان کے علاقے سے ہو, وہ انٹیریئر سندھ سے ہو, یا کسی پنجاب کے کسی ریموٹ علاقے سے, خبر ہوتی ہے اور خبر آتی ہے. اسی لیے بجائے اس کے کہ ہم ہسٹری سے انفارچونیٹلی ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں, ہمیں سیکھنا پڑے گا, اور ہمیں اس کے اوپر جسے کہتے ہیں ریلیجیسلی کام کرنا پڑے گا. ادروائز اس وقت اگر حالات مزید بگڑ جاتے ہیں تو میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کا کنٹرول کرنا شاید پھر ناممکن ہوگا, کیونکہ جس طریقے سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور ان چیزوں کا استعمال ہے, تو اس میں اس کو روکنا پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. انٹرنیٹ کی بندش اور یا ڈسکنیکٹ کرنا دنیا سے کسی بھی ایریا کو, میرے خیال میں ناٹ دا سولوشن آف دا پرابلم. خیر anyway, اس حوالے سے میں مزید بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے جو بھی اپڈیٹس وہاں سے اتھینٹک قسم کی ملے گی تو یقیناً اس کا فالو اپ, اس سٹوری کا فالو اپ آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گا. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے.